अस्सलाम वालेकुम। बाजार में एक मजमा इकट्ठा था। हर कोई उस शख्स को देख रहा था। लोग हाथों में भारी पत्थर और औजार उठाकर खड़े थे। एक शख्स कहने लगा, ऐसे बदनसीब और मनहूस तबीयत को तो मार ही देना चाहिए। ना जाने ये औरतों के साथ ऐसा क्या करता है कि वो अगले रोज ही मर जाती हैं। मजमे से एक और शख्स चिल्लाकर पत्थर उसकी जानब उछाल चुका था, जो सीधा जाकर उस शख्स के कंधे पर जा लगा। पत्थर खाकर इंतहाई गुस्से से उसने सामने खड़े शख्स को देखा, जो कहने लगा, अरे ये तो कोई सफली अमलियात वाला लगता है। पहले बहकी बहकी बातें करता, दीवाना होकर हर एक से कहता फिरता कि मेरी माँ अपनी कब्र पर ही बैठी दिखाई देती है और खुद पर ही रोती है। कभी इसको उसकी माँ खून से लथपथ दिखाई देती। अरे ये तो पागल है पागल, इसे तो इस इलाके से ही निकाल देना चाहिए। ये इंसान अच्छा नहीं है, मारो इसे, सब मारो। इस तरह के जुमले बुलंद होने लगे। जैसे ही इंतहा पसंद लोगों ने पत्थर उठाकर मारना शुरू किया तो वो शख्स बड़ी महारत से सबको धक्के देकर वहां से भागा। अपना चेहरा छुपाकर एक भीड़ में घुस गया और बस तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। कितनी ही बार सोच चुका था कि अपने मसले का जिक्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से करे, लेकिन आज तो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। वो दौड़ता हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में आया। दरबार का वक्त खत्म हो चुका था और लोग कहने लगे, अरे गुस्ताख शाह, सब जानते हुए भी तुम दरबार के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। दो सिपाही उसके पीछे भाग कर आए, लेकिन वो निकाब में चेहरा छुपाए भागे जा रहा था जहां सुल्तान जा रहे थे। बुलंद आवाज में चिल्लाकर कहने लगा, सुल्तान माज़म, मेरी सदा सुनिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मगर इससे पहले सिपाहियों ने उस शख्स को दबोच लिया। उसे गर्दन से पकड़कर हाथ पर से पुश बांधने के बाद जमीन पर उल्टा लिटाकर एक सिपाही ने उसके कंधों पर अपना घुटना रख दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब अकब से ये आवाज सुनी तो फौरन पलट कर देखने लगे। इसी दौरान सिपाही फौरन उस निकाबपोश शख्स से दूर हटकर खड़े हो गए। सुल्तान को अपनी तरफ आते देखकर वो फौरन सुल्तान की जानब भागा और फिर घुटनों के बल बैठकर सलाम अर्ज करने लगा। फिर कहने लगा, सुल्तान माज़म, मैं बहुत लंबी मुसाफत तय करके आपके पास पहुंचा हूँ। अगर आपसे मुलाकात ना होती तो शायद मैं मायूसी के अंदोरे में डूबकर खुदकुशी कर लेता। इसके बाद वो शख्स रोने लगा। सुल्तान ने उसे कंधों से पकड़ा और कहा, बताओ क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? इस तरह इज़्तिराब में क्यों दिखाई दे रहे हो? इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने दोबारा तख्त पर बैठ गए। उस वक्त सुल्तान और उस शख्स के अलावा दरबार में और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वो शख्स कहने लगा, सुल्तान माज़म, मैं हर रात अपनी माँ को खून में लथपथ देखता हूँ। जिस हुलिये में मैं अपनी माँ को देखता हूँ, शायद ही किसी बेटे ने अपनी माँ को देखा हो। मेरे लिए मंजर नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मेरा दिल फट रहा है। इतना कहकर वो शख्स फिर से रोने लग गया। ये सुनकर सुल्तान परेशान हो गए और तफ्तीशी लहजे में कहने लगे, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? मुकम्मल बात बताओ ताकि जल्द अज जल्द फैसला सुना सकें। वो शख्स रोने लगा। फिर कहने लगा, सुल्तान माज़म, क्या एक माँ अपनी औलाद को बद्दुआएं दे सकती है? इस सवाल पर फौरन सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। फिर कहने लगे, नहीं, एक माँ तो दुआओं का बाग हुआ करती है। मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए खैर का सबब होती है। इतना सुनकर वो शख्स मजीद दुखी हो गया। फिर कहने लगा, हर रात ख्वाब में मेरी माँ आती है। इसके बाल खून से भरे होते हैं। ये मंजर इस कदर वहशतनाक होता है कि मैं उठकर बैठ जाता हूँ। कितने ही रूहानी आलमों के पास जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता पा रहा। कल रात जो मैंने ख्वाब देखा, इसके बाद तो मेरी दुनिया ही लुट गई। कल रात मेरी माँ ख्वाब में आई थी, मुझे झोली उठा उठा कर बद्दुआएं देने लगी। अपने सर से बहता हुआ खून अपने मुंह पर मलने लगी, यहाँ तक कि पूरा वजूद खून से लथपथ हो गया। और फिर रो रो कर कहने लगी कि खुदा तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। मैं नहीं जानता आखिर मेरी मरहुमा माँ मुझसे नाराज क्यों है। सुल्तान ने जब उसकी बात सुनी तो सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, तुम्हारी माँ को फौत हुए कितना अरसा हो चुका है? ये सुनकर वो शख्स शुरू से अपना किस्सा बयान करते हुए कहने लगा कि सुल्तान माज़म, मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए हैं। मेरी माँ ही थी जो मेरी कुल कायनात थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती और इसी से हमारा गुजर बसर हो रहा था। लेकिन जब मैं अपने कदमों पर खड़ा हुआ और एक ताजिर के साथ काम करने लगा ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अभी मेरे हिस्से में और भी आजमाइशें लिखी हुई थीं, क्योंकि मेरी माँ एक रोज ऐसी गिरी कि उसकी टांग टूट गई और वो चलने से कासर हो गई। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मैं तड़प सा जाता, लेकिन फिर अपनी माँ को तसल्ली देता कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मेरी माँ हर वक्त बिस्तर पर रोती रहती। मेरी माँ अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी। मैंने इस हाल में अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा, लेकिन फिर एक रोज मैं अपने घर आया तो मेरी माँ वफात पा चुकी थी। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर मेरी रूह लरस गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसके बाद मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा। माँ के जाने का सदमा मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा था,
لیکن دھیرے دھیرے میں اپنی ماں کے بغیر جینا سیکھ گیا۔ لیکن ماں کو دفناتے ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے خواب آیا۔ میری ماں اپنے ہی قبر کے سرہانے بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میری ماں ایک بابردہ خاتون تھی۔ میں نے اپنی ماں کے بال کبھی نہیں دیکھے تھے، مگر خواب میں وہ بغیر پردے کے موجود تھی۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحانی پڑھنے کے لیے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اٹھی اور مجھے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ میں بوکھلا گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی قبر کے پاس آنے دو، لیکن وہ مجھے اپنی قبر سے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میری قبر کے قریب بالکل بھی مت آنا۔ لیکن جب میں قبر کے قریب جانے لگا تو میری ماں نے ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ دے مارا۔ جیسے ہی پتھر میری ماں کے سر پر لگا تو خون کا ایک پھوار بہنے لگا اور پھر جولی اٹھا اٹھا کر مجھے بد دعائیں دینے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ اب جب بھی میں خواب دیکھتا ہوں تو یہی سب کچھ دیکھتا ہوں۔ مجھے تو اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہوئے بھی اب خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ سلطان اس شخص کی باتیں بغور سن رہے تھے۔ آج سے پہلے ان کے دربار میں ایسا واقعہ کبھی نہیں آیا تھا جیسا وہ شخص بیان کر رہا تھا۔ سلطان جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا، کیونکہ وہ جس قدر فرشناس تھے ویسے ہی خوابوں کی تعبیر بھی خوب جانتے تھے۔ جس طرح اس شخص کی ماں خواب میں آ کر اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مزید گفتگو وہ جاری رکھتے ہوئے وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے تو میں نے اسے صرف ایک خواب جانا، لیکن دھیرے دھیرے وہ خواب سچ ہونے لگا۔ میں جہاں ملازمت کرتا تھا مجھے اس کام سے نکال دیا گیا۔ مجھ سے خون کی بدبو آتی تھی۔ میں نے مزید 2 جگہوں پر کام کرنے کا سوچا، لیکن جہاں بھی جاتا وہاں کے مالک یہی کہتے کہ کیا تم قصاب کے پاس رہے ہو؟ میں نفی میں سر ہلا دیتا کہ میں تو ایک تاجر کے پاس کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ ہنس کر میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا، وہ تاجر گوشت کی تجارت کرتا تھا، تمہارے وجود سے گوشت اور خون کی بدبو آ رہی ہے۔ اگر تم یہاں پر کام کرنے لگو گے تو یہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم کسی قصاب کے پاس کام ڈھونڈو۔ مجھے حیرت ہوتی میں دن میں 6 دفعہ غسل کرنے لگا اور اپنے وجود پر ایک مہنگا ترین عطر لگانے لگا تاکہ میرے وجود سے خوشبو آئے۔ میری ماں اگر کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا جاتی تو میں انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لے آتا۔ وہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتی تو خوش ہو جاتی، مجھے بہت دعائیں دیا کرتی۔ لیکن پھر وہ مجھے خواب میں بد دعائیں کیوں دے رہی تھی؟ اور لوگ مجھے اب برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے وجود سے بدبو آتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس کے قریب موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں بھی اس شخص کے وجود سے خون کی بدبو آنے لگی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا جس میں یہ شخص پھنس چکا تھا؟ پھر وہ شخص کہنے لگا، سلطان معظم، میں 3 شادیاں کر چکا ہوں، لیکن تینوں شادیاں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پہلی شادی میں نے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے کی تھی۔ میں خوش تھا کہ اب میری زندگی سنبھل جائے گی، لیکن جیسے ہی میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھا تو اس کے چہرے پر بے چینی سے ظاہر ہونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ برا مت منائیے کہ آپ کے وجود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے میکے واپس چلی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر دوبارہ واپس نہ آئی۔ چند ماہ گزرے تو پھر میں نے دوسری شادی کر لی اور پھر اسی طرح تیسری شادی میری بڑی مشکلوں کے ساتھ ہوئی، لیکن تیسری بیوی بھی اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا وہ اس بدبو کی وجہ سے مر گئی اور اب لوگ میری جان کے در پہ ہیں۔ میری تینوں بیویوں کے رشتہ دار گلی محلوں میں میرے خلاف طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میری عزت اب بالکل ختم ہو چکی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری ماں کی بد دعاؤں کا صلہ ہے۔ مجھے تو اپنی ماں پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے ساری زندگی ان کی خدمت کی، لیکن وہ پھر بھی مجھے خواب میں بد دعائیں دیتی ہیں۔ وہ شخص سر جھکائے انتہائی بے بس لگ رہا تھا۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح کا خواب تم نے بتایا ہے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس موجود ہیں اور ہم بھی اس بدبو کو محسوس کر رہے ہیں جو تمہارے وجود سے آ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تمہاری ماں کی قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی راز ہے قبر کھولنے پر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی تو تھوڑا گھبرا گیا، نظریں چرا گیا، پھر کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخی معاف، لیکن اسلام میں تو ایک مرتبہ دفنائے جانے کے بعد دوبارہ قبر کھولنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن سلطان معظم کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ سلطان نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے قبر کھولنے جا رہے ہیں۔ یقیناً کوئی مسئلہ ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص گھبرا گیا۔ پھر سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا اور شاہی سواری تیار کروائی اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر اس قبرستان میں آ گئے جہاں پر اس شخص نے اپنی ماں کو دفنایا تھا۔ جیسے جیسے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے اس شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگیں۔ وہاں پر کافی مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہاں پر افواہیں پھیلنے لگیں کہ شاید اس شخص نے اپنی ماں کا قتل کیا تھا، تبھی اس کے جسم سے خون کی بدبو آ رہی ہے۔
لیکن لوگوں کی باتیں تھیں، اب انہیں کون روک سکتا تھا؟ سلطان ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ گورکن ڈرتے ڈرتے قبر کھود رہا تھا۔ جب مٹی ہٹ گئی اور قبر کی سل رہ گئی تو سلطان تھوڑے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ اس عورت کا بیٹا بھی آگے آ چکا تھا۔ جیسے ہی کچھ لوگوں نے مل کر قبر سے سل کو ہٹایا تو جو منظر دکھائی دیا اسے دیکھ کر سلطان بھی ایک پل کے لیے لرز گئے تھے۔ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹے اور اس عورت کا بیٹا تو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قبر میں وہ عورت کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ کفن خون سے لت پت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تازہ خون نکل رہا ہو۔ اس عورت کا چہرہ کفن سے واضح تھا، سفید چاندی جیسے بال خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے پل سلطان نے دوبارہ واپس سل رکھنے کا حکم دیا اور پھر انتہائی غصے کی حالت میں اپنے سپاہیوں کو کہنے لگے اس شخص کو فوراً دربار میں لایا جائے اور میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ تو ضرور ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں آج اس نوبت کو پہنچ گئی۔ سلطان واپس دربار میں جا چکے تھے اور وہ شخص بھی موجود تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ سلطان انتہائی سخت لہجے میں اس سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ آخر سچ کیا ہے؟ اگر تم ابھی بھی جھوٹ بولو گے تو تمہارے ساتھ سخت رویہ رکھا جائے گا۔ اس شخص نے جب سلطان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا، گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، پھر کہنے لگا سلطان معظم، اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو میں آپ کے دربار میں تشریف ہی کیوں لاتا؟ میں تو انصاف کے لیے آیا تھا۔ سلطان اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے کام گئے تھے۔ اس شخص کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ سلطان کا وجود ایک پل کے لیے کام گیا، ان کے قدم لرز گئے تھے۔ پھر سلطان کہنے لگا یہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، میں ہی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سلطان دربار کے ایک مخصوص کمرے میں گئے اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ رو رو کر اپنے رب کے حضور گڑگڑانے لگے اور کہنے لگے میرے رب مجھے معاف کر دینا، میں جانے انجانے میں صحیح میں بہت بڑی غلطی کرنے والا تھا۔ اور جب کمرے سے باہر آئے تو کافی حد تک خود کو مضبوط محسوس کر رہے تھے۔ وہ شخص ابھی بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان اس کے قریب آئے اور کہنے لگے جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا تم اس وقت کہاں تھے؟ اس مرتبہ اس نے ایک لمبی سانس خارج کر کے سلطان کو دیکھا، پھر کہنے لگا سلطان معظم، میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی ہے اور میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کاروبار میں لگا دی۔ میری ماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیا کرتی تھی، میرا سارا دھیان اس کاروبار کی طرف تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں 2 ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانے لگا، میری والدہ بستر پر ہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کو میری ماں کے پاس چھوڑ دے گا اور وہ ان کا بہت خیال رکھے گی۔ جب میں جانے لگا تو میری ماں کافی بے چین دکھائی دینے لگی۔ میں جب اپنی ماں سے ملنے کے لیے ان کے قریب جھکا تو وہ میرے کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے اکیلے مت چھوڑ کے جانا، بے شک میرا علاج بھی نہ کرو، میں تمہیں دیکھ کر ہی جیتی ہوں، بس میرے پاس رہو گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن میں اپنی ماں کو کہنے لگا کہ نہیں اماں، میرا جانا ضروری ہے۔ جب میں جانے لگا تو میری ماں بہت روئی، رونے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، مگر میرا جانا ضروری تھا، اگر میں نہ جاتا تو مجھے کافی نقصان ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اچھا میں نہیں جاتا، میں بازار جا رہا ہوں، وہاں سے کچھ سامان وغیرہ خرید کر واپس آ جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا بیٹا جلد واپس آنا، میں رات کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ میں نے بہانے سے اپنی ماں کو بہلایا اور گھر سے نکل آیا۔ مجھے اپنے کاروبار کی فکر تھی، میں جانتا تھا کہ اگر زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو ماں کا علاج بھی اچھے سے ہو جائے گا۔ میں ہفتے بعد جب گھر واپس لوٹا تو میرے سامنے میری ماں کی میت پڑی تھی اور میں سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں اب بھی قبر میں زندہ ہے، اس کے وجود سے خون کیسے رس سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلطان یہ سن کر چونک سے گئے۔ جس طرح وہ شخص بتا رہا تھا اس کی ماں کو فوت ہوئے 7 سے 8 مہینے تو یقیناً گزر چکے تھے۔ اتنے مہینے بعد بھی لاش کا تازہ رہنا اور خون رسنا۔ سلطان نے اس مرتبہ شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور کہا جاؤ اور جا کر قبر میں اس عورت کا معائنہ کرو، کیا وہ سچ مچ زندہ ہے؟ شاہی طبیب فوراً سپاہیوں کے ساتھ قبرستان گیا اور معائنہ کر کے واپس آ گیا۔ شاہی طبیب نے یہی خبر آ کر سنائی کہ سلطان معظم اس خاتون میں تو جان کی ایک بھی رمق موجود نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ماجرا ہے، لیکن جو بھی ہے جب سے میں نے اس عورت کی قبر میں معائنہ کیا ہے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ سلطان پھر سے سوچ میں پڑ گئے، جبکہ اس عورت کا بیٹا تو کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا، اسے تو بس اب سلطان کا ہی سہارا تھا، وہی رات سے پردہ اٹھا سکتے تھے۔ سلطان نے اس مرتبہ اس شخص کے دوست اور بیوی کو لانے کا کہا۔ سپاہی فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 2 روز بعد اس شخص کی بیوی تو آ چکی تھی، لیکن جس حالت میں تھی وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ اس نے اپنا پورا وجود ایک بڑی سی چادر سے ڈھک رکھا تھا، چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ چلتی ہوئی سلطان کے پاس آئی۔ سلطان نے جب اس عورت کو دیکھا تو کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس پر اس مرحومہ عورت کا بیٹا کہنے لگا
کہ جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا میں تو ان معاملوں میں اتنا الجھ گیا کہ دوبارہ مجھے اپنا دوست نظر ہی نہ آیا۔ اب کاروبار میں بھی اتنا نقصان ہوا کہ میری تھوڑی بہت میرے دوست سے لڑائی ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہی بند کر دیا۔ وہ عورت پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب سلطان نے اس سے سوال کیا کہ جب تمہارا شوہر اس بوڑھی عورت کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا اور جب اس عورت کا انتقال کا وقت آیا ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آج بھی وہ قبر میں خون سے لت پت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میت کو ابھی دفنایا گیا ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت کا وجود کانپ اٹھا، پہلے تو گھبرائی پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سب کچھ اپنے شوہر کے کہنے پر کیا تھا اور میرا شوہر بھی عبرت کا نشان بنا ہے، وہ اب دنیا سے جا چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی سلطان معظم میرا شوہر انتہائی حریص اور لالچ رکھتا تھا، جب اب مرحومہ عورت کے بیٹے نے ساری جمع پونجی کاروبار میں لگانے کا سوچا تو وہ خوش ہو گیا اور بہانے سے اپنے دوست کو شہر اس لیے بھیجا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کے گھر میں موجود زیورات جو کہ اس مرحومہ کے تھے وہ اٹھا کر بیچ دے، اور ہم نے سوچا کہ ہم دونوں میاں بیوی یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ ایک دن جب اس مرحومہ کو ہم پر شک ہوا اسے میرے شوہر نے ایک نوکیلی چیز اس کے سینے پر مار کر اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے بیٹے ایاز تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے غیروں کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر ہم میاں بیوی باہر جا کر کسی کو بتاتے تو الزام ہم پر آ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس عورت کو کفن میں لپیٹ کر اسی حالت میں وہیں پر رکھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس میت سے اتنے دن گزرنے کے بعد بھی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ جس روز اس عورت کا بیٹا شہر سے واپس آ رہا تھا ہم اس کے گھر پہنچ گئے اور ہر طرف خبر پھیلا دی کہ بوڑھی اماں فوت ہو گئی ہے اور اس کا بیٹا اندر سے اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں کا جائزہ لیے بغیر اسے دفنا دیا۔ جب یہ بات اس شخص نے سنی تو رو رو کر کہنے لگا کہاں ہے وہ بدبخت انسان جس نے میری ماں کا یہ حشر کیا، میں تو اسے اپنا دوست سمجھ رہا تھا، اپنا بھائی سمجھتا تھا، لیکن اس نے یہ کیا کر دیا۔ تبھی میری ماں میرے خواب میں آ کر مجھے اشارے دے رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ لاپرواہی برتی تھی۔ اس کے بعد جب اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بازو سامنے کیے تو اس کا پورا وجود چھالوں سے بھرا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے گرم پانی پھینک دیا ہو۔ کہنے لگی میں عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے، اس کے حلق میں بھی یہ چھالے نکل آئے تھے، آخری وقت 2 گھونٹ پانی بھی اسے نصیب نہ ہوا اور وہ بھوکا پیاسا ہی مر گیا، اور اب میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ عورت شہید ہے، تبھی اس کا جسم یوں ہی تر و تازہ ہے۔ اس کے بعد وہ عورت بھی مر گئی جو اپنے شوہر کے ساتھ اس قتل میں برابر کی شریک تھی، وہ تو پہلے ہی خدا کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو بھگت رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خواب میں کبھی بھی اس کی ماں اسے دکھائی نہیں دی۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل کی چلتی تو بڑی آہستہ ہے مگر پیستی بڑی باریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔